तभी माई पंखी ने अनारा से ये कहा, चल अनारा, अब अपने चौथे घर में जाकर बैठ जा, तुझे दिखाती हूँ तेरा चौथा घर क्या है। तभी अनारा ने ये कहा, ठीक है अम्मा। अनारा जाकर अपने चौथे घर में बैठ गई और माई पंखी उसके सातवें घर में बैठ गई। माई पंखी ने अपनी हथेली में चांदी का तावीज़ लिया और हथेली को बंद कर लिया और पूछा, हाँ अंजू बता, तुझे क्या नज़र आ रहा है। अम्मा, सामने एक बस स्टैंड है, वहाँ पर एक बस खड़ी है, बहुत से मुसाफिरों की भीड़ भाड़ है। उस बस में एक लड़की जिसकी उम्र 18 से 19 साल है अपने वालिदैन के साथ सवार हो रही है। अम्मा, ये लड़की कौन है। अनारा, ये तू है, तेरे चौथे घर में तेरा नाम रोशना है और तू एक गरीब माँ बाप की बेटी है। तेरे माँ बाप लोगों के घरों में काम करके ज़िंदगी बसर करते हैं और तू अपने मामू की बेटी की शादी पर गांव में जा रही है जिसका नाम रईसा है। रईसा तेरी बचपन की सहेली है। रोशना ने अपनी अम्मा से ये कहा, अम्मा मुझे भूख लगी है, क्या मैं वहाँ से जाकर बर्गर बन ले आऊँ। जिस पर उसकी माँ ने ये कहा, हाँ जल्दी से जा, बस से उतर, अभी बस में मुसाफिर बैठ रहे हैं, इससे पहले बस का हॉर्न दब जाए, तू जल्दी से जा। जैसे ही अनारा बस से नीचे उतरी, जैसे ही रोशना बस से नीचे उतरी तो वहाँ पर दो लड़कों की नज़र इसके ऊपर पड़ी। वो अगवाकार थे। जैसे उनकी नज़र रोशना पर पड़ी, वो लोगों का ये कहना था कि ये बहुत ही खूबसूरत लड़की है, ये हम लोगों का शिकार है, इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, चलो इसके पीछे चलते हैं। लगता है बस से अकेली नीचे उतरी है। जैसे ही रोशना बर्गर वाले के ठेले के पास पहुंची, उसको जाकर ये कहने लगी, भैया मुझे एक बर्गर दे दो। बर्गर वाले ने जल्दी से बर्गर लगाना शुरू किया। तभी वो दोनों आदमी उसके दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। अनारा को समझ ही नहीं आई कि ये आदमी कौन है। बर्गर वाले ने ये समझा कि शायद ये दो लोग इस लड़की के साथ हैं। तभी उन दोनों ने अपनी जेब में से रुमाल निकाले। जैसे उन दोनों ने हवा में रुमाल लहराए, रोशना की आंखों के आगे एकदम से अंधेरा सा छाने लग गया, उसका सर चकराने लग गया। तभी एक बहुत बड़ी गाड़ी पीछे से आकर खड़ी हुई और वो लोग रोशना को अगवा करके वहाँ से ले गए। रोशना की माँ अभी ये समझ रही थी कि शायद वो अभी गाड़ी के पीछे से निकलकर बस में आ रही होगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी बेटी को कोई अगवा करके ले जा चुका है। इतने में बस का हॉर्न हुआ और वो रोती पीटती रह गई, मेरी बेटी बाहर रह गई है। लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। सबको यही लगा कि बस में मुसाफिर सवार हो गए हैं, रश ज़्यादा होने की वजह से लड़की आगे नहीं आ पा रही। दूसरी तरफ आबिर बहुत ज़्यादा परेशान था, आखिर ये कौन सी जगह है और मुझे कहाँ पर ये लोग लेकर आए हैं। अजीब सी बात है, सोनी आती है, खाना दे जाती है, इतने वीआईपी जगह पर मुझे लोगों ने रखा हुआ है, आखिर ये जगह कौन सी है। थोड़ी ही देर के बाद दोबारा से फ़ोन बेल बजी। जैसे ही जाकर आबिर ने फ़ोन अटेंड किया तो दूसरी तरफ सोनी थी। सोनी ने ये कहा, आपने शॉवर ले लिया होगा, अब आपके लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। इतने में उसने कहकर फ़ोन रख दिया। तभी एकदम से कमरे का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक बहुत कदावर और ख़ूबसूरत लड़की, जैसे एयर होस्टेस का ड्रेस होता है, उस ड्रेस में आई और नाश्ता रख के जाने लगी। तो आबिर ने ये पूछा, ये कौन सी जगह है। उस लड़की के गले में एक कार्ड था जिसके ऊपर लिखा हुआ था, ऐसे सवाल पूछना मना है। आबिर ने जैसे ही वो कार्ड पढ़ा तो इस्बात में सर हिलाया और वो लड़की वहाँ से बाहर चली गई। आबिर ने नाश्ता किया। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसको घुटन का एहसास हो रहा था। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है, ये लोग मुझे क्यों उठाकर यहाँ पर लाए हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद सोनी कमरे में आई और बड़े अजीब तरह से आकर बेड पर बैठ गई। उसको ज़रा भी झिझक महसूस नहीं हुई और ये कहने लगी, आबिर साहब आपको यहाँ पर कोई तकलीफ़ तो नहीं है। देखिए मिस सोनी, मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत कम लोगों की इतनी जल्दी बारी आती है। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। सुनीता ने काम तो बहुत अच्छा किया। कौन सुनीता? मैं उसी की बात कर रही हूँ जहाँ से आपको लाया गया है। देखिए आपको कोई गलतफहमी हो रही है, वहाँ पर कोई सुनीता नहीं रहती, वहाँ पर तो डॉक्टर आरजू रहती है, जिसके पास मैं गया था, मैं उनका दोस्त हूँ। आप लोग मुझे किसी गलतफहमी के तहत लेकर आए हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी सोनी ने अपने बैग से एक मोबाइल फ़ोन निकाला, उसकी स्क्रीन ऑन करके सोनी ने सुनीता की तस्वीर निकाली और कहा कि आप इसकी बात कर रहे हैं। जी ये सुनीता नहीं, इनका नाम तो डॉक्टर आरजू है। अच्छा, वो डॉक्टर कब से हो गई?
کیا مطلب کب سے ہوگی؟ اس کے گھر کے باہر لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ MBBS ڈاکٹر ہے اور ہاسپٹل چھوڑ کر اب کلینک بنانا چاہتی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کلینک تو وہ تب بنائے گی اگر وہ ڈاکٹر ہوگی۔ وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، آرٹسٹ تو ہے نا۔ کتنی تصویریں بنائی اس نے آپ کی؟ اس نے تو میری ایک تصویر بھی نہیں بنائی۔ ہاں البتہ اس نے میرے کافی زیادہ فوٹوز لی تھی۔ جی بالکل، آپ ان فوٹوز کی بات کر رہے ہیں نا؟ اس نے دوبارہ سے اپنے موبائل میں عابر کو اس کی ساری تصویریں دکھائیں۔ یہ ساری فوٹوز آپ کی سلیکشن کے لیے تھیں جو ہمیں بھیجی گئی، اور آپ کو ڈاکٹر اعتبار نے جلدی سے سلیکٹ کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ نہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ مجھے اغوا کر کے لائے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم نے تو آپ کا تاوان دیا ہے پورے 30 لاکھ۔ کیا مطلب؟ جی ہاں، آپ جس لڑکی کو ڈاکٹر اور آرٹسٹ سمجھ رہے ہیں اس کا اصل نام سنیتا ہے، اور یہ اس کا کام ہے۔ وہ اسی طرح سے اپنی خوبصورتی کو کیش کرتی ہے۔ آپ جیسے کئی لڑکے اس نے ڈاکٹر اعتبار کو دیے ہیں۔ ڈاکٹر اعتبار نے آپ کو 30 لاکھ کے عوض خریدا ہے اس سے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ تو شادی شدہ ہے نا، اس کی تو ایک بیٹی بھی ہے۔ اچھا، وہ شادی شدہ بھی ہوگی؟ واہ، وہ تو بہت اچھی فنکار نکلی۔ میں ایک دفعہ واپس جا لوں، میں اس سے اس دھوکے کا بدلہ ضرور لوں گا۔ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہاں، آپ واپس تو ضرور جائیں گے، لیکن افسوس جس اپارٹمنٹ میں وہ رہتی ہے اس نے آج ہی اس کو خالی کر دیا ہے۔ دراصل جب وہ کسی کو اپنا شکار بنا لیتی ہے اس کے بعد وہ اس جگہ پر نہیں ٹکتی۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے؟ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، ڈاکٹر اعتبار جو ہے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں۔ ان کو عادت ہے، وہ ریسرچ کرتے ہیں اور بہت سے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مجھے یہاں پر کسی ریسرچ اور ایکسپیریمنٹ کے لیے لایا گیا ہے؟ اب اتنا کچھ تو میں نہیں بتا سکتی۔ آپ کون ہیں؟ میرا نام سونی ہے اور میں ڈاکٹر اعتبار کی پرسنل سیکرٹری ہوں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے نا، آخر مجھے یہاں پر کب تک رہنا ہوگا؟ بس زیادہ کچھ دن نہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر 2 دن رہنا ہوگا۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ میرا موبائل فون کہاں ہے؟ موبائل فون؟ آپ کے پاس کیا موبائل بھی تھا؟ جی بالکل تھا۔ تبھی سونی نے اپنے موبائل سے کال کی اور دوسری جانب یہ کہا موبائل فون لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کیا تو ایک لڑکی موبائل لے کر آئی۔ سونی نے وہ موبائل مجھے دیا اور یہ کہنے لگی جلدی سے اپنے گھر والوں کا نمبر بتائیں۔ آخر آپ کیا بات کریں گے؟ میں اپنے گھر والوں کو یہی کہوں گا کہ مجھے تاوان دے کر اغوا کیا گیا ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اغوا کیا ہے۔ اچھا، تو آپ ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر آپ ان سے یہ کہیے کہ آپ لاہور آئے ہوئے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اور آپ یہاں سے 2 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، میں یہی کہوں گا۔ تبھی عابر نے جلدی سے سائمہ کا نمبر لگایا۔ سائمہ نے فون اٹھایا تو عابر نے یہ کہا آپی کیسے ہیں آپ سب؟ سائمہ نے یہ کہا عابر تم 3 دن سے کہاں ہو؟ امی ابو بہت زیادہ پریشان ہیں، تم بتا کر بھی نہیں گئے۔ آپی میں دوستوں کے ساتھ لاہور آیا ہوا ہوں اور یہاں پر میرا موبائل گم گیا ہے اور میرے پاس کوئی نمبر نہیں تھا۔ تم واپس کب آؤ گے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، امی کو بتا دیجیے میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ اس سے پہلے سائمہ کچھ اور پوچھتی، سونی نے اس سے ہاتھ سے موبائل لیا اور کال کٹ کر دی اور اس کے بعد دونوں موبائل لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تبھی تھوڑی ہی دیر کے بعد سونی واپس آئی اور آ کر یہ کہنے لگی دیکھیے عابر صاحب، اب تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی اطلاع دے دی ہے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بہت زیادہ قداور شخص اندر داخل ہوا اور آ کر یہ کہنے لگا میڈم آپ کو سر بلا رہے ہیں، جلدی سے آئیے۔ تبھی سونی نے یہ کہا ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں۔ تبھی سونی مسکراتی ہوئی اٹھی اور باہر نکل گئی۔ دوسری جانب جب روشنا کی آنکھ کھلی تو روشنا نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ آخر وہ کہاں پر ہے۔ یہ بڑی عجیب جگہ تھی، ایک بند کمرہ تھا۔ اغوا کار روشنا کو اغوا کر کے ایک مکان پر لے آئے تھے جہاں پر ایک بہت عجیب چہرے والی عورت رہتی تھی۔ جیسے ہی روشنا جاگی تو اس کے پاس ایک عورت تھی۔ اس نے یہ کہا میں کہاں پر ہوں، مجھے کہاں پر لایا گیا ہے؟ اس عورت نے یہ کہا اچھا تو یہ بھی نہیں جانتی کہ تو کہاں پر ہے؟ نہیں میں نہیں جانتی۔ بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ گی؟ نہیں مجھے گھر واپس جانا ہے، میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اماں مجھے جانے دو نا۔ دیکھ لڑکی، مجھے اماں کہنے کی ضرورت نہیں، اگر بھوک لگی تو مجھے بتا دینا۔ تبھی وہ غصے سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر لیا۔ روشنا رو رو کر دروازہ پیٹتی رہی مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ روشنا سمجھ چکی تھی کہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا مقصد تھا؟ اس کو اغوا کر کے کیوں لائے ہیں اور وہ بھی ایک عورت کے پاس؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت دوبارہ کمرے میں آئی اور اس کے سامنے کھانا رکھ کر یہ کہنے لگی جلدی سے کھانا کھا،
پھر تجھے یہاں سے جانا ہے، تیرا سودا ہو چکا ہے۔ کیا مطلب میرا سودا ہو چکا ہے؟ میں کوئی جانور تو نہیں ہوں جس کا سودا ہو چکا ہے۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ تیرے اوپر تیزاب پھینک دوں گی اگر زیادہ شور مچایا تو۔ روشنا سہم گئی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہی لوگ واپس آئے اور گن پوائنٹ پر اس کو ایک گاڑی میں بٹھا کر کسی اور جگہ پر لے گئے۔ اب روشنا کو کسی اور اثر و وثوق والی پارٹی کے پاس بیچ دیا گیا۔ جب روشنا کو وہاں پر لے جایا جا رہا تھا تو اس کو دوبارہ سے بے ہوش کر دیا گیا۔ اس کو نشہ آور انجیکشن لگائے جاتے تھے جس سے اس کو ہوش نہیں رہتی تھی کہ اس کو کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ اب جس جگہ پر روشنا گئی تھی وہ ایک بہت بڑے اسمگلر کا گھر تھا۔ جب روشنا کی آنکھ کھلی تو وہ ایک کمرے میں تھی۔ بہت خوبصورت قالین بچھے ہوئے تھے اور بہت بڑا بیڈ تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کہاں پر آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوئی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اٹھ کر نہا دھو لو اور یہ کپڑے پہن لو۔ تبھی وہ فوراً سے اٹھی، نہا دھو کر آئی اور اس نے کپڑے بدلے۔ پھر اس لڑکی نے اس کو سنگھار میز پر بٹھا کر اس کا میک اپ کیا۔ روشنا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کون سی جگہ ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے کھانا آیا۔ وہ 2 دن کی بھوکی تھی۔ اس نے فوراً سے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے وہ اپنے بستر پر لیٹی اور سو گئی۔ شام ہوتے ہی وہ عورت دوبارہ آئی اور آ کر یہ کہنے لگی یہ لباس بدل لو اور یہ پہن لو۔ بہت قیمتی لباس اس کو پہنایا گیا۔ اس کے بعد وہ عورت اس کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے باہر نکل آئی اور اس کو ایک اور کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ بہت عجیب تھا۔ اس کے چاروں طرف شیشے ہی لگے ہوئے تھے، چھت کے اوپر بھی شیشے تھے۔ اس شیش محل میں مجھے کیوں لایا گیا ہے؟ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چپ چاپ یہاں پر بیٹھی رہو۔ تبھی روشنا جا کر وہاں پر بیٹھ گئی۔ روشنا نے زندگی میں پہلی بار خود کو مکمل آئینے میں دیکھا تھا۔ اس کے گھر میں جو آئینہ تھا اس میں تو بامشکل چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے بہت قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، اس کے بال بھی کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر میک اپ بھی تھا۔ روشنا بڑے غور سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی ان شیشوں کی دوسری جانب ایک شخص بیٹھ کر اس کا معائنہ کر رہا ہے اور اس کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی اور اس کو کوئی اور دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد روشنا دوبارہ جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہی عورت واپس آئی اور روشنا کو وہاں سے نکال کر ایک اور کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ بہت عجیب تھا۔ اس کے چاروں طرف نیلے رنگ کے پردے لگے ہوئے تھے۔ وہیں پر روشنا کو یہ کہا گیا کہ چپ چاپ یہاں پر بیٹھی رہو۔ وہ لڑکی باہر گئی اور اس نے ساری لائٹس آف کر دی۔ روشنا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس اندھیرے کا کیا مقصد ہے، مجھے اس کمرے میں اس اندھیرے میں کیوں رکھا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کی لائٹ جل گئی۔ روشنا بالکل بے خبر تھی یہ سب کیا ماجرا ہے۔ پھر اس کے لیے رات کا کھانا آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی وہ عورت برتن لے کر گئی، وہ کچھ بھی پوچھنا چاہتی تھی تو اس کو کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ عورت گئی دوبارہ سے کمرے کی بتی بجھ گئی۔ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا تو روشنا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کمرے میں کون موجود ہے۔ وہ بولتی رہی لیکن اس کو کسی بات کا کوئی جواب نہیں ملا۔ روشنا کو مہنگے داموں پر کسی نے خریدا تھا اور جس نے خریدا تھا وہ ہر روز اس کی عزت پامال کرتا تھا۔ کافی دن گزر گئے، یہاں تک کہ مہینے گزر گئے۔ اس کی زندگی ایک قبر کی طرح تھی، جس طرح سے وہ ایک کمرے میں قید ہے، قیدیوں کی طرح ایک زندگی گزار رہی تھی۔ روز وہ شخص آتا تھا اور اس کی عزت پامال کر کے چلا جاتا تھا۔ ایک دن وہ لڑکی واپس آئی تو روشنا نے یہ کہا آخر مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے، میں یہاں پر کیوں ہوں؟ جس پر اس نے یہ کہا تمہیں یہاں پر کیا تکلیف ہے، تم تو یہاں پر رانی بن کے رہتی ہو، اپنی مرضی سے کھاتی پیتی سوتی ہو، اور تمہیں کیا چاہیے؟ جس پر روشنا نے یہ کہا کہ مجھے ایسی رانی نہیں بننا، مجھے میرے گھر جانا ہے، میری مدد کرو، تم میری بہنوں کی طرح ہو۔ اس عورت نے روشنا کے چہرے کے اوپر زور سے تھپڑ مارا۔ خبردار جو آئندہ مجھے اپنی بہن کہا، تم اس لائق نہیں کہ تم کسی کی بہن کہلاؤ، اگر زیادہ بات کرنے کی کوشش کی تو تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ روشنا کو دھمکی دے کر باہر چلے گی۔ روشنا بہت روئی اور اس کو احساس ہوا کہ وہ یہاں پر ایک رکھیل سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ تبھی روشنا نے یہ سوچا کہ روز کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک ہی دن اپنے آپ کو مار لوں۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ عورت 3 سے 4 گھنٹے کے بعد آئے گی، مجھے جو کچھ بھی کرنا ہوگا انہی 3-4 گھنٹوں کے اندر کرنا ہوگا۔ تبھی روشنا جلدی سے الماری کی طرف بڑھی اور اس نے سارے کپڑوں میں سے جتنے بھی ازار بند تھے باہر نکال لیے، ان کو باندھ کر ایک رسی بنائی۔ کمرے کا پنکھا بہت زور سے چل رہا تھا۔ روشنا نے اس کو بند کیا اور وہاں پر پورا ایک پھندا لگایا، ایک چیئر درمیان میں کر کے اپنے گلے میں پھندا رکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے پاؤں مار کر وہ کرسی گرا دی۔ جیسے ہی اس نے کرسی گرائی تو روشنا
اس طرح سے تڑپنے لگی جیسے اس کی جان نکل رہی ہے۔ دوسری طرف چوتھے گھر میں بیٹھی انجو نے کہا اماں مجھے بچا لو، میرا دم گھٹ رہا ہے، اماں میرا سانس بند ہو جائے گا۔ تبھی مائی پنکھی نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھول دیا تو انجو جو تھی وہ گھبرا کر فرش پر لیٹ گئی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی، جب بھی وہ اپنے کسی گھر کو دیکھتی تھی اس کی یہی حالت ہوتی تھی۔ اماں یہ سب کیا تھا؟ بس بیٹی یہ قسمت کا لکھا تھا، تجھے کہا تھا نا تو جنم جلی ہے، جنم جنم سے تیرے ساتھ ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں تجھے جتنی جلدی ہو سکے تیرے سارے گھر دکھا دوں۔ میں اب نہیں جانتی کہ بگا میرے ساتھ کیا کرے گا، مجھے بگا سے بہت خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اب وہ میرے خلاف ہو چکا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تجھے جلد از جلد تیرے سارے گھر دکھا دوں۔ اماں 5واں گھر مجھے ابھی دکھائے گی؟ نہیں نہیں، اتنی بھی اتاولی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنی حالت تو سنبھل لے، تیری کیا حالت ہوگی ہے، اور میں بھی بہت زیادہ تھک جاتی ہوں تجھے تیرا گھر دکھاتی دکھاتی۔ ماضی میں جانا اتنا آسان نہیں ہوتا، چل تو اب جلدی سے جا کمرے میں، مجھے بھی آرام کرنے دے۔ تبھی انارا تھکے تھکے قدموں کے ساتھ اٹھی اور واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور مائی پنکھی نیم کے درخت کے نیچے آرام سے لیٹ گئی۔ جیسے مائی پنکھی رات کے 3 بجے نیم کے درخت کے نیچے لیٹی تو پھر بگا کے شیطانی چیلے مائی پنکھی کو تنگ کرنے کے لیے آ گئے، کوئی عجیب آواز نکال کر اس طرف بھاگتا تھا تو کوئی عجیب آواز نکال کر دوسری طرف۔ مائی پنکھی نے کہا بگا نہ تنگ کر، انجام اچھا نہیں ہوگا، تو نہیں جانتا تو شیطانی دنیا کی رانی سے ٹکر لے رہا ہے، اگر تو میرے خلاف ہے تو اب سے میں بھی تیرے خلاف ہوں۔ تبھی مائی پنکھی نے چارپائی پر بیٹھ کر کچھ پڑھا اور ہوا میں پھونک دیا، اور جتنے بھی شیطانی چیلے تھے ان کے جسموں کو آگ لگ گئی اور وہ راکھ بن کے ہوا میں اڑ گئے، اور پوری فضا میں بہت ڈراؤنی چیخیں سنائی دینے لگ گئی۔ تبھی مائی پنکھی نے ایک زوردار کہکا لگایا، ایک شیطانی کہکا، اور وہیں پر نیم کی چارپائی کے اوپر، نیم کے درخت کے نیچے چارپائی کے اوپر سو گئی۔ دوسری جانب عابر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ کون ہیں، میرے اوپر کوئی 30 لاکھ کیوں لگائے گا، اس بات کا کیا مطلب تھا۔ جیسے سونی کمرے سے باہر گئی تو وہ فوراً سے ڈاکٹر اعتبار کے پاس گئی۔ ڈاکٹر اعتبار ایک اچھی شکل و صورت کا 45 سالہ آدمی تھا، جو کہ ایک ڈاکٹر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سائنٹسٹ بھی تھا۔ ڈاکٹر اعتبار کا یہ کام تھا کہ وہ بہت سے نوجوان لڑکوں پر ایسے ایکسپیریمنٹ کرتا تھا جن سے ان کی یادداشت چلی جاتی تھی۔ اپنے ایکسپیریمنٹس کو کامیاب کرنے کے لیے وہ باہر کے ممالک کے جو ریسرچرز تھے ان کے ساتھ کوئی سودا بازی کرتا تھا، اور وہ لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈالرز کی بارش کرتے تھے۔ ڈاکٹر اعتبار نے سونی کو غصے سے کہا تم نے کیا حرکت کی ہے ابھی؟ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ تم نے اس لڑکے کی فون پر بات کروائی ہے۔ جی، وہ بہت زیادہ پریشان تھا، اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا تھا اور میں نے نئی سم پر بات کروائی ہے۔ تم جانتی ہو نا یہ ہمارے ٹریپ کا ایک پتہ تھا جو ہم نے کھو دیا۔ دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو، میرے خیال سے تم سے اس لڑکے کی فائل واپس لے لینی چاہیے۔ نہیں نہیں سر، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، میرا یقین کریں، وہ بہت شریف انسان ہے، اس کو دیکھ کر مجھے اس پر تھوڑا سا ترس آ گیا، اس لیے میرا دل موم ہو گیا، میں دوبارہ اس بات کا خیال رکھوں گی۔ یہ بات مجھے تمہیں دوسری دفعہ سمجھانی نہ پڑے، اور جلد از جلد انتظام کرو، میں اس لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن تم جانتی ہو نا جب تک یہ خود سے آمادہ نہیں ہوگا اس پر ریسرچ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میری بات کو غور سے سنو سونی، میں نے اس پر 30 لاکھ انویسٹ کیے ہیں، اور جب تک میں اس سے 30 لاکھ ڈالرز ارن نہیں کر لوں گا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہاں پر اس کو ہر سہولت مہیا کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر اعتبار عجیب انسان تھا، وہ عجیب و غریب طرح سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتا تھا، اگر کوئی اس کے جال میں نہیں بھی پھنستا تھا تو وہ اس طرح سے جال بنتا تھا کہ اس کا شکار وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کو تحفوں میں بڑے بڑے بنگلے تک دے دیتا تھا، اور اتنا امیر انسان تھا کہ اس کے پرسنل ہیلی کاپٹرز اور پلینز تھے جن پر وہ جب چاہتا تھا وہ وہاں پر چلا جاتا تھا۔ ایک بہت بڑا فارم ہاؤس تھا جہاں پر دنیا کی ہر سہولت تھی، وہاں پر ایک بہت بڑا زو بھی تھا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا سائنسدان تھا اور ہر طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتا تھا اور اپنے سارے تجربات انسانوں پر کرتا تھا۔ عابر کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آخر وہ کس جال میں پھنس چکا ہے۔ کیا یہ ڈاکٹر عابر کے ساتھ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرے گا کہ عابر اپنی یادداشت کھو دے گا؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد سونی پھر واپس آئی اور آ کر عابر کو یہ کہنے لگی کہ عابر صاحب، آپ کو ایک اور ہم یہاں پر سہولت دینا چاہتے ہیں۔ آپ کمرے میں پڑے پڑے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں نا، اب آپ ایسا کریں، آپ کمرے سے باہر بھی نکل سکتے ہیں، باہر کا ایریا دیکھیں بہت خوبصورت ہے۔ عابر شام کے ٹائم جب باہر نکلا، اس کے کمرے کے ساتھ ساتھ 3 کمرے اور بھی تھے، لیکن ان کے باہر کوئی گارڈ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا وہ کمرے خالی تھے۔ اس کے بعد عابر نے شام کی چائے لان میں پی۔
وہ جگہ کافی بڑی تھی، بہت بڑا فارم ہاؤس تھا، عجیب و غریب جگہ تھی۔ آخر یہاں پر مجھے لانے کا کیا مقصد ہے؟ میں یہاں پر تنگ آ چکا ہوں، مجھے یہ زندگی تو نہیں جینی تھی کہ مجھے بہت اچھی جگہ پر رکھا جا رہا ہے، کھانا دیا جا رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، لیکن میں یہاں پر رہنا نہیں چاہتا، مجھے اپنے والدین کے پاس جانا ہے، میری زندگی تو کچھ اور ہے۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس کا کیا نقصان کیا تھا؟ اس نے میرا ہی سودا آگے کر دیا، مجھے بیچ دیا، وہ بھی ایک سائنسدان کے ہاتھوں۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ تبھی سونی مسکراتی ہوئی آئی اور آ کر یہ کہنے لگی، عابر صاحب چلیے آج آپ کو ڈاکٹر اعتبار سے ملوا ہی دیتے ہیں، آپ بھی کیا یاد رکھیں گے کہ آپ کو ملنے خود آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی مجھے جلدی سے ان سے ملوا دیجیے، آخر میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے میرے اوپر 30 لاکھ کیوں انویسٹ کیا ہے، آخر وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عابر ابھی عجیب و غریب انداز میں بیٹھا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ سونی اس کے چہرے اور اس کے طرز عمل کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی سونی کے موبائل پر ایک مس کال آئی جو کہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ ڈاکٹر اعتبار وہاں پر آ چکا ہے۔ وہ دراصل نام سے تو ڈاکٹر اعتبار تھا لیکن نہایت ہی ناقابل اعتبار انسان تھا۔ اگر اس کا کوئی تجربہ، کوئی ریسرچ، کوئی ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہوتا تھا تو وہ اس انسان کو مار دیتا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی شکست قبول کرنے والا انسان نہیں تھا۔ تبھی ایک دم سے سونی کھڑی ہوئی اور یہ کہنے لگی، ابھی آپ کو میں ڈاکٹر اعتبار سے ملواتی ہوں۔ تبھی سیڑھیاں چڑھتا ہوا ایک شخص آیا جس کے ساتھ 4 گارڈز تھے۔ وہ شکل صورت کا اچھا انسان تھا، بہت ملنسار بھی بن رہا تھا۔ جیسے وہ عابر کے پاس آیا تو آ کر یہ کہنے لگا، کیسے ہیں عابر صاحب آپ کو یہاں پر کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں جی، مجھے یہاں پر بھلا کیا تکلیف ہوگی؟ ایک اتنے عالی شان کمرے میں مجھے رکھا گیا ہے جہاں پر ضروریات زندگی کی ہر چیز مہیا ہے، لیکن آزادی نہیں۔ تبھی ڈاکٹر اعتبار نے ایک عجیب نظر سے عابر کی طرف دیکھا اور یہ کہنے لگا، آزادی بھی مل جائے گی۔ لسنرز اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آخر انارا کا 5واں گھر کون سا ہوگا اور 7واں گھر جو اس کا پریزنٹ ہے جس میں وہ جی رہی ہے، آخر وہ کیا ہوگا، اور عابر کیا زندہ ڈاکٹر اعتبار کے چنگل سے نکل سکے گا، اور آرزو نے عابر کو آخر دھوکہ کیوں دیا، اس نے عابر کو 30 لاکھ کے عوض اس سائنسدان کے آگے کیوں بیچا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی مسکا ناول کی اگلی ایپیسوڈ، جو میں آپ لوگوں کے لیے کل لے کر آؤں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو مسکا ناول کیسا لگ رہا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی میرے ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب کریں، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔